अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली जा रही है, ये कहना था मरियम नवाज का, जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में एक ट्वीट किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि खैबर पख्तूनख्वा पे पिछले 8 साल से हुकूमत कर रही है, बल्दियाती इंतखाबात में उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप ने एक वाज़ेह अक्सरियत हासिल की और अब तक के जो रिजल्ट सामने आए हैं, 64 में से 60 तहसीलों के रिजल्ट अब तक सामने आए हैं और उसमें से 20 नशिस्तें लेके JUIFA अब तक सबसे आगे है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 15 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पे है। अवामी नेशनल पार्टी 7 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर के ऊपर है। और सबसे बड़ा अपसेट जो हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पेशावर सूबाई दारुल हुकूमत, जहां से 5 नेशनल असेंबली की सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, 14 प्रोविंशियल असेंबली की सीटों में से 11 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हैं। वहाँ पे मेयर का इलेक्शन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार गई और JUIFA के जो उम्मीदवार थे ज़ुबैर अली खान, वो जीतने में कामयाब हो गए। आखिर इस हार की वजह क्या है? हमारे ब्यूरो चीफ जमशेद बागवान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जमशेद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ये जो भी रिजल्ट अब तक सामने आया है, जाहिर बात है काफ़ी परेशान कुन है हुक्मरान जमात के लिए, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसी 5 वजूहात क्या होंगी जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो वो 5 वजूहात कौन सी हो सकती हैं? सबसे पहले मंसूर भाई आपका शुक्रिया। एक बड़ी वजह तो महंगाई है, मतलब जिस तरह पूरे पाकिस्तान को महंगाई ने मुतासर किया है, तो खैबर पख्तूनख्वा भी उससे मुतासर हुआ है। दूसरी जो बड़ी वजह है, खसूसन पेशावर वैली में जो है, जिसको हम शुमार करते हैं पेशावर, सरसदा, मर्दान, सवाबी और नौशहरा, बिजली और गैस, बिजली भी नहीं होती और गैस भी नहीं होती। तो खुद पेशावर के दारुल हुकूमत में गैस का लो प्रेशर का मसला है। चीफ मिनिस्टर ने भी शिकायत की, मरकज ठीक नहीं कर रहा। बिजली की भी शिकायत रही है। तीसरी जो बड़ी बात थी वो था मतलब है जो लोग रिश्तेदार जिन्होंने अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके टिकट हासिल किया, या पैसे के बल पर या असर रसूख के बल पर। ठीक। चौथी वजह जो थी वो PTI की गलत प्लानिंग। इन्होंने नेबरहुड काउंसिल पे टिकट तकसीम ही नहीं की। इनका ये ख्याल था कि ये नेबरहुड पे जो लोकल निचली सतह पे है ये बगैर जमाती होंगे और तहसील वगैरह की सतह पर वो जमाती होंगे। 5वीं वजह जो है वो इम्पोर्टेड उम्मीदवार हो सकते हैं जिनको कारकुनों ने कबूल नहीं किया। पैसे वाले लोग थे, वो बाहर से आए, उनको कारकुनों ने कबूल नहीं किया। एक जो मंसूर इसमें बड़ी बात है इस तमाम तरह इंतखाबात की, ये पूरे पाकिस्तान में पहली दफा ये PTI को एक ये क्रेडिट भी जाता है कि इन्होंने जो तहसील कौंसिल है या जो मेयर के इलेक्शन है वो बराह रास्त करवाए। ये बड़ा जिगर गुर्दे का काम था जो इन्होंने किया है, और शायद ये भी इनके नुकसान की एक बड़ी वजह है कि इनको ये नुकसान पहुंचा, क्योंकि इन्होंने तहसील के जो मेयर है या जो सिटी मेयर है उसका इलेक्शन पहली दफा बराह रास्त हुआ है। लोगों ने बराह रास्त अपने मेयर को वोट दिए हैं, शायद ये भी वजह हो। और JUI की जो कामयाबी की एक बड़ी वजह है मंसूर, एक ही पार्टी है जिसने मुसलसल PTI के खिलाफ मज़ामती किरदार अदा किया। ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बड़े बड़े जलसे मुनक़िद किए। मौलाना फजल रहमान ने 3 साल से अपने कारकुनों को ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा में काफ़ी मुतहर्रिक रखा, और ये भी एक बड़ी वजह है। शायद मुतबादल के तौर पर लोगों ने मौलाना साहब को चुना है कि क्योंकि वो PTI के हाथों काफ़ी तंग है। और एक जो लोग ये कहते हैं कि शायद ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी की वजह से है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि महंगाई है, बिजली, गैस, ये सारी जो चीज़ें हैं ये मरकज के पास है, सूबे का इसमें इख्तियार नहीं है। हम देखते हैं कि हेल्थ कार्ड बड़ा अच्छा जा रहा था, BRT मुकम्मल हो गई है, लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन जो महंगाई ने लोगों को तंग किया है, जो उनको उनकी आमदन कम हुई है और उनके अखराजात बढ़े हैं, ख़ुसूसन बिजली और गैस के बिल जो इजाफा हुआ है और वो मिलती भी नहीं है, तो ये भी एक बड़ी वजह है। मतलब जिस दिन इलेक्शन हो रहे थे उस दिन भी 6 घंटे के लिए पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस भी नहीं थी, बिजली भी नहीं थी, तो आपको कैसे लोग वोट देंगे? तो जमशेद साहब, अगर आप ये कह रहे हैं, यानी कि आप कह रहे हैं कि महंगाई सबसे बड़ा, मेरे ख्याल में सबसे बड़ा मसला जो आपने सबसे पहले कहा वो महंगाई था, तो महंगाई तो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए नहीं है, पाकिस्तान के जो दीगर सूबे हैं, दीगर शहर हैं, वहाँ पे भी महंगाई के असरात हैं। तो फिर क्या ये कहा जा सकता है कि इसकी वजह से तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक
دیگر صوبوں میں بھی افیکٹ ہونے کا خدشہ ہے؟ بالکل، آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جو پنجاب میں خصوصاً جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں وہ بھی اس کی ایک وجہ ہے، اور آپ خود بھی ایک تنخواہدار آدمی ہے منصور صاحب، تو لوگوں کو کافی افیکٹ پڑا ہے۔ اب جو بجلی کا بل ہے وہ بہت زیادہ تھے، مگر اس مہینے لوگوں نے کوئی جو ان کا 1000 کا بل تھا تو انہوں نے 3000 جمع کرائے، کیونکہ 2000 پچھلے فیول ایڈجسٹمنٹ میں ان سے کاٹے گئے، تو لوگ تکلیف میں ہیں اور اس کا شاید یہ اظہار ہے، اور اسی لیے شاید ٹرن آؤٹ بھی کم رہا۔ جب بھی پیپل پارٹی پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں جیتی ہے تو وہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 50% سے کراس کر کے گیا ہے۔ اگر آپ 2013 کا لے یا 2018 کا لے تو جب پی ٹی آئی جیتی ہے خیبر پختونخوا میں تو ٹرن آؤٹ کافی زیادہ رہا، تو شاید لوگ تنگ تھے۔ اور منصور، ایک جو عجیب بات ہم نے اس دفعہ دیکھی، پہلے جو پی ٹی آئی کے جلسے ہوتے تھے اس کے لیے خرچہ نہیں ہوتا تھا، لوگ خود آتے تھے۔ ہم نے الیکشن میں بھی دیکھا کہ بہت سارے جو بریانی کے تانے دیتے تھے، بہت سارا کھانا تقسیم کیا، شام تک کرتے رہے، گاڑیاں منگوائی گئی، خالی بھی تھی لیکن منگوائی گئی۔ تو پی ٹی آئی بھی اسی طرح جاری ہے جس طرح دوسری سیاسی جماعتیں اپنے جلسوں یا اپنے الیکشن کامیاب کرنے کے لیے اقدامات کرتے تھے، تو یہ بھی اس کا وہ ہے۔ دوسرا جو رزلٹ لیٹ ہو رہا ہے تو اس سے بھی چونکہ حکومت میں پی ٹی آئی ہے تو وہ متاثر ہو رہی ہے، لیکن یہ بھی داد دینا پڑے گا صوبائی حکومت کو کہ انہوں نے انتظامیہ کو ایک غیر جانبدار رکھا، اس لیے شاید یہ اتنا رزلٹ بھی ایڈورس آیا ہوا ان کے خلاف۔ بہت بہت شکریہ جمشید صاحب، آپ کا بیورو چیف جمشید باغوان ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے تفصیلات بتائیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی اس ہار کی آخر وجہ کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اب سے کچھ دیر کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ان سے بھی پوچھیں گے کہ کیا پارٹی کو اس بات کا احساس ہے کہ ان کی پاپولیرٹی اس صوبے کے اندر جہاں پہ وہ پچھلے 8 سال سے حکومت کر رہے ہیں اس وقت یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ پاکستان تحریک انصاف حکمراں جماعت جس کی شکست کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات کا جو پہلا فیز ہے اس کے جو ریزلٹس اب تک آئے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کافی پریشان کن ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے جے یو آئی فے سے مفتی عبدالشکور صاحب نے، مسلم لیگ نون سے ہنا بٹ صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف سے صداقت علی عباسی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صداقت صاحب، مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی جا رہی ہے۔ جی منصور صاحب، بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنی شو کے لیے بنایا۔ اگر میری ایئرپورٹ ٹھیک کرتے ہیں مجھے اپنی آواز واپس آ رہی۔ چلیں، آپ کو اپنی آواز تو پہنچ رہی ہے، ٹھیک کریں جی اس کو۔ جی، سب سے پہلے تو جمہوریت کی یہ فتح ہے کہ آج پہلی دفعہ جو عمران خان صاحب نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ لوگوں کو ڈائریکٹ ووٹ دے کے ان کو میئر بنانا ہے، اس سے پہلے ہم بھی یہ کر سکتے تھے کہ کاؤنسلر بنائیں اور کاؤنسلروں کو حکومتی دباؤ ڈالیں اور دباؤ ڈال کے ان کو اپنی طرف کر لیں۔ تو یہ ہم نے بڑا ایک سٹیپ لیا ہے جس کا ہمیں شاید سیاسی نقصان ہوگا، لیکن ایک ایز اے ریفارمسٹ پارٹی ہم آئندہ آنے والی تاریخ میں یہ بتائیں گے کہ ہم نے یہ مثال قائم کی تھی کہ لوکل گورنمنٹ بھی ڈائریکٹ لوگوں سے منتخب ہوئی ہے۔ ایک بات ٹھیک ہے۔ نمبر 2، کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اچھا، ہم بہت جگہ سے جیتے ہیں، بہت جگہ سے آ رہے ہیں، یہ پاکٹس میں ہماری پارٹی ہے، لیکن ایک بات تو آپ کو نظر آ رہا ہے پورے پاکستان میں کہ پی ٹی آئی ورسز آل ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارا مقابلہ پنجاب میں نون لیگ سے ہے تو نون لیگ تو نظر ہی نہیں آ رہی۔ جے یو آئی کے کچھ پاکٹس میں ہے، کچھ پاکٹس میں کے پی کے سندھ میں پیپلز پارٹی ہے، ہر جگہ پہ پی ٹی آئی ورسز وہ ہے۔ ہماری گورنمنٹ بھی ہے، مشکلات بھی ہیں، مہنگائی بھی ہے، ہماری انر فائٹس بھی ہیں، اور اس کے باوجود اگر ہم 18 سیٹوں پہ ہم جا رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی تبدیلی آ رہی ہے۔ اور تبدیلی یہ آ گئی ہے کہ آج ہمارے خلاف جو بیانیہ ہے، جو ان کا پچھلے 3.5 سال کا تھا، وہ دفن ہو گیا۔ ہمارا بدترین مخالف، ان کا بیانیہ دفن ہو گیا؟ جی، ہمارا بدترین مخالف سیاسی جے یو آئی تھا۔ اگر جے یو آئی ہماری گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے، صوبائی حکومت، وفاقی حکومت ہوتے ہوئے اگر جے یو آئی ووٹیں لے رہی ہے اور سیٹیں جیت رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہمیں صداقت صاحب آپ مائنڈ نہ کیجیے گا، صداقت صاحب مائنڈ نہ کیجیے گا، لیکن میں آپ کے کیونکہ کپتان ہے، میرے بھی کپتان ہیں، آپ کے بھی کپتان ہیں، وہ کرکٹ کی بات کرتے ہیں، مجھے آپ کی باتوں سے پتہ ہے کس طرح لگ رہا ہے میچ تو ہم ہار گئے ہیں لیکن کم از کم ٹاس تو ہم جیتے ہیں نا۔ نہیں، ٹاس سے جیتے ہم، میچ ٹھیک ہے، بہت جگہوں پہ آ رہے ہیں، بہت جگہوں پہ جیتے ہیں، سب سے بڑی پارٹی ہیں، لیکن کم از کم ہم نے
کوئی کسی قسم کا جیسا نون لیگ کرتی ہوتی ہے پنجاب میں پولیس کا استعمال, پٹواری کا استعمال, سرکاری ملازمین کا استعمال. ہمارا بدترین مخالف یہ اگر جیت رہے, جو ہمارے پہ جو الزام تھا کہ ہم ہائیبریڈ نظام والے ہیں, ہم مینج کرتے ہیں, دھاندلی کرتے ہیں, وہ آج سارے اس بات سے ہٹ گئے تو ہم جیت گئے نا اخلاقی طور پہ. صداقت صاحب اس کا میں کیا کروں اگر آپ مجھے یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں یا عوام کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی آپ دیکھیں کمال ہے ہم ایمانداری سے ہارے ہیں. نہیں ہم جیتے بھی ہیں نا یار. نہیں تو چلے میں تو کہہ رہا ہوں, لیکن سر آپ صداقت صاحب پشاور کا شہر, میری بات سنیں, پشاور شہر جو صوبائی دارالحکومت ہے جہاں پہ آپ کے 5 MNA ہیں, 14 میں سے 11 MPA ہیں, پورا کا پورا پشاور آپ نے سویپ کیا ہوا ہے, یہ لٹرلی میں اس کو کہوں گا سویپ کیا ہوا ہے, وہاں سے آپ اپنا میئر نہیں منتخب کرا سکے. اس کا مطلب ہے کہ پشاور آپ کے ہاتھ سے, پشاور کا قلعہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا. دیکھیں میں اس کا جواب دیتا ہوں, پہلے مجھے بتائیں کہ پنجاب کی پارٹی نون لیگ ہے, یہ نون لیگ کی امیدوار آپ کے ساتھ نمائندہ بیٹھی ہیں, انہیں پوچھیں کہ نون لیگ کی کتنی سیٹیں ہیں, کتنی سیٹیں میں نون لیگ بالکل فارغ ہے, بالکل. کیا اس وقت میں نون لیگ سے سوال کروں یا جو حکمراں جماعت ہے وہاں کی صوبائی اور اس وقت فیڈرل, میں اس سے سوال کروں؟ یہ تو ویسی اپوزیشن میں ٹھیک ہے, یہ تو ریجیکٹڈ ہے, بات ختم ہو گئی. لیکن مجھے آپ لوگ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں کہتے تھے ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے, وہ ان کا سیاسی کریئر مک چکا ہے, کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر, پی ڈی ایم بھی فارغ ہو گئی ہے. اسی پی ڈی ایم کی جماعت نے جس کے سربراہ پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں, انہوں نے آپ کی پارٹی کا کیا حال کیا ہے کے پی کے اندر, میں اس کا جواب نہ لوں میں آپ سے؟ نہیں مجھے بتائیں, اگر نون لیگ کی 2 سیٹیں اور ہم 18 پہ جیت رہے اور جے یو آئی 19 یا 20 پہ جیت رہی ہے تو کیا آپ اس کے, ٹھیک ہے میں کہہ رہا ہوں مشکلات ہیں, مہنگائی ہے, دیگر معاملات ہیں, لیکن پی ٹی آئی پورے پاکستان میں ہے, جے یو آئی. ڈاکٹر صاحب اس میں چلے مہنگائی پہ آ جائیں, ایک منٹ ٹھہرے, مہنگائی پہ آ جائیں. آپ مہنگائی کے بارے میں ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں, اور مجھے کریکٹ کر دیجیے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں, کہ آپ پچھلے 2-3 مہینے سے پورے پاکستانی عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ مہنگائی جو ہے وہ انٹرنیشنل وجوہات کی وجہ سے ہیں, کہ جی انٹرنیشنلی بہت مہنگائی ہوئی ہے, پاکستان سب سے سستا ہے, سب سے سستا ہے پوری دنیا میں. آپ نے یہ ڈھڈورا پیٹا, باہر سے پی ٹی آئی کے لوگوں کے انٹرویوز آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ ڈالے کہ جناب پاکستان آج بھی دنیا کا سب سے سستا ترین ملک ہے. اس کے بعد آپ خود کہتے ہیں مہنگائی کی وجہ سے لوگوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا. میں سمجھتا ہوں کہ منصور صاحب جب بھی آپ کے شو میں آیا ہوں میں نے ہمیشہ کہا کہ مہنگائی ہے, لوگوں کی زندگیاں مشکلات ہیں. یہ ہم الگ بات ہے کہ مہنگائی کی ہم وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں مہنگائی ہے, پاکستان میں بھی کرونا تھا, پوری دنیا میں بھی کرونا تھا, اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ سیاسی طور پہ مہنگائی کا نقصان ہونا تھا اور ہوا ہے, لیکن ہم تو یہی اپنے ووٹرز کو بتا سکتے ہیں کہ مہنگائی کی وجوہات کیا ہیں. کوئی ذی شعور آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مہنگائی نہیں ہے اور مہنگائی کا کوئی سیاسی نقصان نہیں ہے, بالکل ہے. لیکن ان ساری باتوں کے باوجود آج بھی ہم کے پی کے کی سب سے بڑی پارٹی ہیں, کچھ ایریاز میں جے یو آئی جیتے گی, کچھ میں اے این پی جیتے گی, کچھ میں 2-4 میں نون لیگ جیتے گی, لیکن سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی جو پورے کے پی کے میں وہ پھر ہم ہیں, پنجاب میں ہم ہیں, بلوچستان میں ہم ہیں. سر کس طرح ہے مجھے سمجھ نہیں آئی. میرے پاس جو ابھی تک رزلٹ ہے 64 میں سے 60 سیٹوں کا رزلٹ آ چکا ہے, اس کے اندر ابھی تک مطلب جے یو آئی فے جو ہے وہ سب سے زیادہ سیٹیں لے کے 20 نشستوں کے ساتھ سب سے اوپر, سب سے آگے ہے. پی ٹی آئی جو ہے وہ 15 سیٹوں کے ساتھ نمبر 2 پہ ہے. آپ کس طرح کہہ رہے ہیں سب سے بڑی جماعت ہے وہاں پہ؟ باقی جگہوں پہ وہ 17-18 سیٹیں آ رہی ہیں, تو مجھے آپ بتا دینا کہ اگر پی ٹی آئی کی 15 سیٹیں ہیں یا 18 سیٹیں ہیں تو پی ٹی آئی کیسے پیٹ کیسے گئی؟ اچھا کیا حکومت ہے, مہنگائی ہے, اپوزیشن کو موقع ملا ہے. جن ڈویژن میں ہمارے مقابلے میں جے یو آئی تگڑی ہے, ان ڈویژن میں الیکشن ہوا ہے, جب باقی ایریا میں آئے گا تو کون سا ایریا بتائیں کون سا ایریا اور کون سے ایریا سے آپ سمجھتے ہیں آپ کو سیٹیں ملیں گی؟ اب دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں دوسری بیلٹ تو ایبٹ آباد مانسیرا ہزارہ بیلٹ ہے نا, وہاں پہ بھی الیکشن ہونا ہے. کیا پی ٹی آئی وہاں پہ مضبوط ہے, اس سے زیادہ مضبوط ہے؟ نہیں, آپ جو ابھی جو ہزارہ کے جن ایریاز میں الیکشن ہوا چیک کریں وہاں پی ٹی آئی جیتی ہے. اچھا, لیکن اوور آل منصور صاحب میں کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی از ایمرج ایز اے نیشنل پارٹی. ہر صوبے میں پی ٹی آئی ورسز سم تھنگ ہے یا سم تھنگ ورسز پی ٹی آئی ہے. کسی جگہ پہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے مقابلے میں کوئی دوسری جماعت ہو جو پورے ملک میں ہو, تو اگلی پی ٹی آئی کی یہ بات ایسا ہو گیا. چلے میں آپ نے جو نقطے رکھے ہیں وہ میں آپ جن کے اوپر آپ تنقید کر رہے ہیں وہ بھی میرے ساتھ ہی بیٹھے ہیں. مفتی عبدالشکور صاحب, آپ کی جماعت نے سب سے زیادہ سیٹیں تو حاصل کی ہیں, لیکن صداقت صاحب کہتے ہیں کہ جی اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. کم از کم ہم نے یہ ثابت کیا کہ پورے پاکستان میں پی ٹی آئی ایک واحد جماعت ہے جو ہر صوبے کے اندر جو ہے نمائندگی رکھتی ہے. جے یو ایف اے اگر ہے تو کے پی کے اندر ہے, نون لیگ اگر ہے تو صرف پنجاب تک ہے, ان کے باقی صوبوں میں ان کو چاہنے والا کوئی نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت پی ٹی آئی ایک صوبے میں نہیں ہے. جن لوگوں نے پی ٹی آئی کو سامنے لائے تھے وہ بھی ڈر گئے اور پیچھے ہٹ گئے.
اب الیکشن شفاف ہوا، اس کا نتیجہ ہم نے دیکھ لیا. ان کی کیا حیثیت ہے ہم ان لوگوں کو نہیں جانتے، ان کی پوزیشن ہمیں معلوم ہے، پہلے سے ہم ان کو پہچانتے کہ یہ نااہل بھی ہے اور ہم اس کو اس وقت ناجائز کہتے تھے. اب تو ثابت ہو گئی، تمام عوام نے پہچان لیے کہ یہ تو بڑے نااہل لوگ ہیں. انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، اس ملک کی معیشت کا ستیہ ناش کر دیا، اور مولانا فضل الرحمان کا جو بیانیہ تھا کہ یہ نااہل لوگ ہیں وہ ثابت ہو گئی وہ بات. اور اسی وجہ سے قائد ملت اسلامیہ صوبہ خیبر پختونخوا کے دل میں جہاں پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ ہمارا گڑھ ہے، انہوں نے وہاں اپنے جھنڈے گاڑ لیے. اور پشاور سٹی میں جو میئر منتخب ہوئے 850 صوبائی سیٹوں پر مشتمل علاقہ ہے، بھاری اکثریت سے الحمدللہ ہم نے پی ٹی آئی کو شکست دے دی. اور یہ تو 20 آپ کہتے ہیں، مجھے معلوم ہے، گنوا سکتا ہوں آپ کو، 24 ہم نے اب تک کتاب کے نشان پر سیٹ حاصل کیے ہیں، اور جو باقی ہے وہ انشاءاللہ کتاب والے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. صرف میں چونکہ فاٹا سے جمعیت علماء اسلام کا امیر ہوں، 12 نشستوں پر الیکشن ہوا ہے، وہاں 2 پہ ملتوی ہوا ہے، اس میں سے 8 ہم نے جیت لیے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. ٹھیک ہے. تو پشاور میں 5 سیٹیں 6 میں سے جے ڈی یو نے اپنے ہاتھ لے لیے ان سے. تو مہنگائی کے حوالے سے عوام کا جینا حرام کر دیا ہے، اور گڈ گورننس سر سے ہے ہی نہیں، کرپشن کا بول بالا ہے. اور وزیر اعلیٰ صاحب کا بھائی جو ہے اس کے حوالے سے میں نے خود یہ لوگوں سے، آپ نے سنا ہوگا، یہ سوشل میڈیا پر چل رہے ہیں ان کے ویڈیو وغیرہ کہ یہ کرپشن کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، اور ایک کرپٹ حکومت ہے. اور یہاں تک تو میں تو خود جانتا ہوں کہ غریب عوام کے، قبائلی عوام کے لیے جو اے آئی پی پروگرام ہے ان کے تمام اسکیمیں فروخت کر رہے ہیں. اور یہاں جو ہیں اسکیل وائز ہر بھرتی اور ہر نوکری پر وہ پیسے لیتے ہیں. جو کلاس 4 ہے اس کے نہیں مفتی صاحب مجھے ایک بات بتائیے، مفتی صاحب ایک بات بتائیے کہ صداقت صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں کریڈٹ تو دیں کہ ہم نے ڈائریکٹ میئروں کے الیکشن کرائے، ہم نے تحصیل چیئرمین کے ڈائریکٹ الیکشن کرائے، ایمانداری سے الیکشن کرائے، ہم حکومت میں ہوتے ہوئے کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن ہم نے نہیں کیا. ایک بات کہہ دوں حضرت، یہ کریڈٹ میں کیسے ان کو دے دوں؟ وہ خود عدالت گئے تھے کہ الیکشن نہ ہو جائے، اور الیکشن سے پہلے وہ خوفزدہ تھے، اور اس لیے انہوں نے اپنے ساتھیوں کو عام طور پر ٹکٹ تک جاری نہیں کیے. یہ اتنے پریشان اور اتنے خوفزدہ ہے پہلے سے کہ انہوں نے اپنے جنرل نشستوں پر، یوتھ کے نشستوں پر، کسان کی نشستوں پر، خواتین کے نشستوں پر پورے صوبے میں کہیں کسی کو ٹکٹ جاری نہیں کیا. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے، اپنا چہرہ ان کو نظر آ رہا ہے. سر یہ بتائیے، آپ نے یہ فرمایا کہ دیکھیں الیکشن جو ہے بڑی ایمانداری کے ساتھ ہوا، کوئی اس میں دھاندلی نہیں ہوئی، جے یو ایف اے جیت گئی. اب یہ تو ظاہری بات ہے، پھر پی ٹی آئی والے کہیں گے جو الیکشن آپ جیت جائیں وہ ایمانداری سے ہوتا ہے، جو الیکشن پی ٹی آئی جیت جائے وہ 2 نمبر ہوتا ہے. نہیں میں بتاتا ہوں، ایمانداری سے الیکشن نہیں ہوا، ابھی بھی نہیں ہوا. عوام کا جو ووٹ انہوں نے، میں بتاتا ہوں، یہ ووٹ جو انہوں نے لیے ہیں یہ بھی دھاندلی سے لیے ہیں. اچھا. انہوں نے بہت کوشش کی ہے، میرے خلقے میں بھی انہوں نے بہت دھاندلی کی کوشش کی، اور انتہا، لیکن عوامی قوت کے ذریعے الحمدللہ عوام بالکل نالا ہے. اگر یہ بالکل صحیح طریقے سے الیکشن ہوتا اور دھاندلی کا اس میں دخل نہ ہوتا تو ان کو 1 سیٹ بھی حاصل نہ ہوتا شاید. تو یہ بھی انہوں نے اپنے میں صاف کہتا ہوں کہ آپ آئیں، آپ اس علاقوں کا دورہ کریں حضرت. انہوں نے جو رشوت تقسیم کیے، جو ٹرانسفارمر تقسیم کر دیے، جو کھمبے تقسیم کر دیے، اور انہوں نے تمام جتنے بھی محکمے ہیں ان کا استعمال کر دیا ناجائز طریقے سے، آپ حیران ہوں گے. اور انہوں نے مفتی صاحب کون نہیں کرتا، گلیوں میں کون نہیں کرتا؟ یہ سارے الیکشن سے پہلے سب جماعتیں، آپ کی یہ مسلم لیگ نون بھی یہی کرتی ہے، سارے الیکشن سے پہلے یہی کرتے ہیں. اس بہانے لوگوں کے کام تو ہو جاتے ہیں. یہ تو ایماندار ہے، فرشتے ہیں.
وہ تو کہتے ہیں تو فرشتے ریاست مدینہ کے علمبردار ہیں. اچھا. اور ریاست مدینہ کے علمبردار لوگوں کے لیے کم از کم تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے. چلے ٹھیک ہے, مجھے اجازت دیجیے, جتنے علاقے ہیں مجھے اجازت دیجیے. میں ذرا آپ کی جو اتحادی ہیں مسلم لیگ نون, ذرا ان سے بھی ذرا دو ہاتھ کر لیں. ہنا بٹ صاحبہ, پاکستان تحریک انصاف تو چلیں ہاری, جے یو ایف اے تو چلیں جیتی, مسلم لیگ نون کے ہاتھ میں کیا ہے؟ صرف تین سیٹیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پارٹی بھی جو ہے وہ صرف پنجاب سینٹرک پارٹی ہو کے رہ گئی, پنجاب کے علاوہ آپ لوگوں کی کئی اور کوئی خاص نمائندگی نہیں ہے. منصور, سب سے پہلے تو میں صداقت باسی صاحب کی بات سے کہ ہم ایمانداری سے ہارے ہیں بالکل ڈس ایگری کرتی ہوں. انہوں نے اس الیکشن میں بھی بالکل ڈسکا کا ریپلے کرنے کی کوشش کی, اس سے بھی بدترین ورژن آپ نے دیکھا کہ بنو کے اندر کس طرح ان کے صوبائی وزیر شاہ محمد صاحب جن کے بیٹے جو کینڈیڈیٹ تھے, ایک دن پہلے یہ لوگ وہاں گئے 50-60 گاڑیوں کے ساتھ, اسلحے کے ساتھ انہوں نے نمائش بھی کی, وہ ویڈیوز بھی آئیں. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طرح ڈی آئی خان میں اور کس طرح پشاور میں ان لوگوں نے کوشش کی کہ ڈسکا کا ریپلے ہو. میرا کوشچن سوال یہ نہیں تھا, میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے کے پی جو ہے, تو پہلی بات ایمانداری سے بھی نہیں ہارے. نہیں وہ ٹھیک ہے, نہیں یہ پہلی چیز, یہ ایمانداری, یہ ہارے ہیں, ایمانداری سے بھی نہیں ہارے, انہوں نے ادھر بھی دھاندلی کرنے کی کوشش کی. دوسری بات ہماری الائنس ہے پی ڈی ایم کی جے یو آئی ایف کے ساتھ. الائنس پہ الیکشن نہیں ہوا, لیکن ہم ایز اے پی ڈی ایم پارٹی سپورٹ جے یو آئی ایف. اور کے پی کے میں جہاں ہماری اسٹرانگ کینڈیڈیٹس تھی وہاں ہماری 2 ہاری, تین جیتی. ابھی تو فیز 1 ہے, آگے جیسے فیز بڑھتا جائے گا ہماری اور جیت رہی ہے, لیکن ہم جے یو آئی ایف پاکستان تحریک انصاف کو, آپ کو یہ پی ڈی ایم میں جے یو آئی ایف صداقت صاحب کی یہ بات کم از کم یہ کریڈٹ آپ کو ان کو دینا پڑے گا کہ پی ٹی آئی آج جیسے بھی ہے, میں کہتا ہوں وہ نمبر 2 پوزیشن پہ ہے. چلیں پنجاب میں نمبر 2 ہے, چلیں کے پی میں نمبر 2 ہے, چلیں سندھ میں نمبر 2 ہے, ایسے ہی ہے نا, یہی سچویشن ہے. لیکن کم از کم دے آر ریپرزینٹنگ آل دی پروونسز, ہر صوبے میں تو موجود ہے. آپ لوگ پنجاب کی حد تک محدود ہو کے رہ چکے ہیں. پہلی تو بات ہے کہ پی ایم ایل این پنجاب کی حد تک محدود نہیں ہے. ابھی آنے والے آپ نے سارے بائی الیکشنز میں دیکھا, سارے بائی الیکشنز میں پی ایم ایل این جیت کی ون ہوئی اور پی ڈی ایم الائنس کی ون ہوئی. ابھی تو ہمارے بائی الیکشنز پنجاب میں تھے, کراچی میں بھی آپ کو پتا کہ کس طرح, اب میں پیپلز پارٹی پہ وہ بات نہیں کروں گی, انہوں نے کس طرح کراچی کے اندر الیکشن جیتنے کی کوشش کی, اور وہ آپ کو پتا ہے کیا ایڈمنسٹریشن کو یوز کر کے, ٹھیک ہے, یہ سب کو پتا ہے کہ کس طرح انہوں نے وہاں مفتاح اسماعیل صاحب جیت رہے تھے اور کس طرح بیرلی قادر مندوخیل صاحب کو ایڈمنسٹریشن یوز کر کے اس کو جو ہے ان کو جتایا گیا. آپ نے یہ آپ کو زیادہ پتا ہوئے گا. نہیں مجھے نہیں پتا. You are making the accusation. I'm not making the accusation. I'm not making the accusation. I'm telling you the truth. Administration was used to win the seat in Karachi. People's Party administration. People's Party used that. People's Party نے اپنی administration کا استعمال کیا اور کراچی کے اندر الیکشن. NA-133 میں I am just following you up. People's Party نے اپنی ایڈمنسٹریشن کا استعمال کیا اور NA-249 کا NA-133 میں, ہاں NA-249 کراچی کا 2 والا ہو گیا, اور پیپلز پارٹی نے دھاندلی کر کے وہ الیکشن جیتا. پیپلز پارٹی نے ایڈمنسٹریشن کو یوز کیا اور جان بوجھ کے مفتاح اسماعیل صاحب کو ہرایا. اور یہ کام پی ٹی آئی نے کیا. NA-130 میں پی ٹی آئی کا بتاتی ہوں. NA-133 میں آپ کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے کس طرح ویڈیوز بھی آئیں کہ کس طرح پیسے یوز کر کے پیپلز پارٹی نے NA-133 میں کس طرح پیسے یوز کر کے پی ایم ایل این کے شائستہ پرویز ملک کو ہرانے کی کوشش کی. تو یہ میں کسی بھی پارٹی کو نمائندگی نہیں گئی. اور ڈسکا میں نہیں 206 میں خانے وال میں تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے پی ٹی آئی کو کیسے, پیپلز پارٹی نے وہاں بھی مجھے پیسوں کا نہیں پتا, لیکن آپ کو پتا کہ انہوں نے گڈا گردی کرنے کی کوشش کی اور کافی ویڈیوز بھی آئی. 3 حلقوں میں پیپلز پارٹی نے حرکتیں کی. دیکھیں یہ ساری آپ کو بھی پتا ہے, بولیں ہاں کی ہے, عوام کو سننے بالکل صحیح ہے. خانے وال میں بھی NA-133 میں اور کراچی میں. اب ڈسکا میں آپ نے دیکھا بائی الیکشن میں, ڈسکا میں تو آپ کو پتا ہے کہ کس طرح دھند آئی تھی, کس طرح پولنگ آفیسرز غائب ہوئے. آپ نے بنو میں بھی دیکھا کہ اس طرح انہوں نے کس طرح پولیس کے آفیسرز کو غائب کرنے کی کوشش کی, کس طرح انہوں نے دوبارہ ڈسکا کا ریپلے کیا. تو یہ تو بات ہم کریں ہی نا, ہم عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ہر جگہ. آپ دیکھتے ہیں انشاءاللہ, اس سے پہلے ہم 2013 میں فیڈرل میں بھی تھے. ابھی یہ سب کے سب جو میں ان کی صداقت عباسی صاحب کی بات سے بالکل ڈس ایگری کرتی
کرتی ہوں کیونکہ ہماری اپوزیشن کی بھی کئی پارٹیز ہیں جو پی ایم ایل این کے ساتھ اپوزیشن کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ نے کئی دیکھو, ہم لوگوں نے پیپلز پارٹی بلاول صاحب کو کئی دفعہ, یا آج بھی آصف علی زرداری صاحب کی آپ جس طرح کی جو انہوں نے بیان دیا, تو مجھے تو ان کے بیان سے لگا کہ ایک نیا سلیکٹڈ کا کوئی بیان ہے کہ بالکل, کیونکہ انہوں نے وہ ایسی کیوں بات کی کہ آپ, اور انہوں نے پھر ایک اور بھی مشورہ دیا کہ ہمیں فارمولا نہیں, اور فارمولا میری بات سنیں, سارے تو وزیر پیپلز پارٹی کے معیشت کے لیے پی ٹی آئی نے یوز کیے ہوئے ہیں, تو ان کے جو وزیر ہیں آپ دیکھ لیں, حفیظ شیخ صاحب, شوکت ترین صاحب, ایون کل پرویز خٹک نے, نہیں کل پرویز خٹک نے بھی پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا, وہ بھی ایک سگنل تھا کہ شاید واپس آنے والا ہوں. آپ کے یہاں تو دونوں بھائی نون لیگ میں, میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں پی ٹی آئی میں, ایک بھائی پیپلز پارٹی میں, نہیں تو یہ سگنل بھی ہو سکتا ہے, اچھا سگنل بھی ہو سکتا ہے. پی ٹی آئی والے جو ہے اٹس ٹائم ٹو لیو دی شپ. ہاں, تو یہ تو بات بالکل جو ہے وہ دیکھنے والی ہے کہ آپ دیکھیں کے پی کے میں حکومت ان کی ہے, تبدیلی یہ ضرور آ گئی ہے کہ اب جن کی حکومت ہے ان کے لوکل باڈی کے الیکشن بھی نہیں جیت رہے پی ٹی آئی والے. جو صورت ہے اس سے آپ نے جے یو ایف اے تو چلیں آج کی ایک ونر ابھی تک کی سب سے زیادہ سیٹوں کے ساتھ دکھائی دیتی ہے, لیکن مسلم لیگ نون اسی بات پہ خوش ہے کہ کم از کم پاکستان تحریک انصاف تو کے پی سے ہار گئی. ہمیں بے شک بہت کم سیٹیں ملی ہیں, لیکن وہ اسی معاملے میں خوش ہیں. اور ہنا بٹ صاحبہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم پنجاب کی ابھی بھی جماعت نہیں ہے, ہم ابھی بھی پورے ملک کی جماعت ہے. لیکن سوال دوبارہ واقعی پاکستان تحریک انصاف پہ آتا ہے کہ جو پارٹی 8 سال سے ایک جگہ پہ حکومت کر رہی تھی, اس کا آخر یہ حال کیوں ہوا. مزید بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ خیبر پختونخوا میں جو کچھ بھی ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, اس پہ جو گفتگو صداقت علی عباسی صاحب کر رہے تھے وہ اپنی وجوہات دے رہے تھے, ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن اس پورے دن میں پچھلے 24 گھنٹے میں پاکستان تحریک انصاف کے دیگر رہنما اس شکست کا ذمہ دار کس چیز کو ٹھہراتے ہیں, میں آپ کو ذرا سنانا چاہوں گا, ذرا سنیے وہ کیا فرماتے ہیں. جہاں پہ کہ پی ٹی آئی ہاری ہے وہ اس وجہ سے ہاری ہے کہ پی ٹی آئی کا مقابلہ پی ٹی آئی سے تھا. مہنگائی ایشو ہے, بالکل ہے, لوگوں نے پہلے سے بھی کہا کہ مہنگائی ہے, ہمیں اس چیز کا احساس بھی ہے. میرا اپنا ایم این اے نور عالم خان جو اوپنلی جے یو آئی کے کینڈیڈیٹ اپنے بردر ان لا کو اوپنلی سپورٹ کر رہا تھا, میرا ایڈجسنٹ ایم پی اے ارباب وسیم حیات آزاد امیدوار کو اوپن سپورٹ کر رہا تھا. تو جو بیٹ پہ الیکشن لڑیں, جن کو بیٹ نے عزت دی ہے, وہ کچھ روپوں کے لیے اپنے مقاصد کے لیے وہ بک گئے ہیں اور انہوں نے پارٹی کو سپورٹ نہیں کیا. ہمارا ووٹر کنفیوز یا سپورٹر کنفیوز رہا کیونکہ ایک بیٹ تھا, ایک پنکھا تھا, ایک کوئی اور تھا. تو ایک ہی پارٹی کے 4 نشان جب آپ کینڈیڈیٹس کو دیں گے تو وہ ہماری ایک غلطی ہے. یہ آپ نے ناظرین گفتگو سنی. اچھا صداقت صاحب, اس میں یہ جو گفتگو کر رہے تھے محمود صاحب جو آپ کے ڈپٹی سپیکر ہیں کے پی اسمبلی کے, انہوں نے کہا جی بیٹ کے نشان پہ منتخب ہونے والے چند روپوں کے اندر جو ہے وہ بک گئے اور ہمارے مخالفین کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے تھے. نور عالم خان صاحب کا انہوں نے نام بھی لیا. تو سر آپ کی جماعت کے اندر کیا ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو پیسوں کی خاطر بک جاتے ہیں؟ منصور, یہ جو بلدیاتی الیکشن ہوتا ہے یہ لوکل اس کے ایفیکٹرز ہوتے ہیں. یار مجھے میری ایکو واپس آ رہی ہے. لوکل الیکشن ہوتا ہے, لوکل اس کے سارے ڈائنامکس ہوتے ہیں, اور بہت جگہ پہ ٹکٹ میں معاملات رہے ہیں. اور نور عالم صاحب کے بارے میں جو میں نے بات سنی ہے, مجھے ایگزیکٹ تو میں چونکہ اس علاقے سے نہیں ہوں, مجھے اس کی پتہ نہیں ہے, لیکن وجوہات یہ ساری صحیح ہیں. لیکن میں تو اس کو بڑے اینگل پہ دیکھتا ہوں, بڑے آپ نے کہا صحیح ہے. نہیں, وجوہات بالکل ہیں. پارٹی کے اندر اختلافات تھے, بہت سارے ایم این ایز ایم پی ایز نے سپورٹ نہیں کیا, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ شکوہ ان کا ٹھیک ہے. میں ایگزیکٹلی میں اس علاقے سے نہیں ہوں, لیکن میں جو جنرل بات کر رہا ہوں, یہ اس کی اوور آل جو اس کا بڑے کینوس پہ دیکھیں تو پی ٹی آئی نے جو قوم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ڈائریکٹ الیکشن کروا دیں گے وہ, اور الیکشن شفاف ہوگا, اور ہمارا بدترین مخالف بھی اگر جیت رہا ہے تو آج اس کے پاس اختیارات ہوں گے. منصور, آپ کو یہی چاہیے نا, یہی جمہوریت ہے. یہاں تو خاندانوں کی حکومت ہے, ابے کے بعد پوتا, پوتے کے بعد بھائی, بھانجا, بھتیجوں کی حکومت. ایک منٹ صداقت صاحب, ایک منٹ. یار یہ جب آپ اس قسم کی بات کرتے ہیں نا, یہ خاندانوں کی سیاست ہے. یہ نوشہرہ سے پرویز خٹک صاحب کے وہ جو آہت خٹک صاحب ہیں وہ کیا لگتے ہیں پرویز خٹک صاحب کے؟ نہیں منصور, دیکھیں میں یہ آپ کی یہ بات الزام ٹھیک ہے, لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ اوپر میں ایک پارٹی میں 4 بندے ہیں گھر کے, چاروں کے گھر کو چلا رہے ہیں,
آج ہم نے صداقت صاحب یار یہ غلط بات ہے. آپ اس طرح آپ کی اپنی پارٹی میں ابھی بات ہو رہی تھی کہ آپ لوگوں نے خود ٹکٹیں جو ہیں وہ اس طرح بھائیوں کو بیٹوں کو اس طرح بیٹھ کے رشتہ داروں کے اندر ساری بانٹی ہیں بیٹھ کے. یہ جو محمود صاحب یہ جو بات کر رہے تھے ان کے اپنے بھائی ان کے سگے بھائی ہارے ہیں, ان کے بھائی بھی ہارے ہیں, تو آپ جب خاندانوں کے اندر ٹکٹیں بانٹے تو وہ ٹھیک ہے. آپ میری بات سنیں, اگر یہ خاندانوں میں ٹکٹ ہے تو خاندان کا ایک بھائی دوسری پارٹی میں, تو میں یہ بات کر نہیں رہا ہوں. آپ اس کے چھوٹے اینگل پہ نہیں, بڑے پلیٹ فارم پہ دیکھیں, بڑے کینوس پہ دیکھیں کہ کیا ایک پولیٹیکل پارٹی نے جو جمہوری ریفارم تھی وہ لے کے آئی کہ نہیں کہ سر کون سی جمہوری فارمز, صداقت صاحب کون سی جمہوری, مجھے آپ اچھا چلے میں آپ ایک منٹ لسن میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. نہیں آپ نے چونکہ خاندانی سیاست آپ کی تنقید جائز ہوگی, میں آپ کی تنقید کے ساتھ کھڑا ہوں گا. میں یہ مسلم لیگ نون سے ہنا بٹ صاحبہ آئی ہوئی ہیں, میں بالکل ان پہ بھی تنقید کرتا ہوں کہ واقعی خاندانی سیاست جو ہے پروان چڑھانے والے یہ لوگ, بھٹو خاندان واقعی یہ لوگ. لیکن آپ مجھے گن کے بتائیں, قسم والی بات ہے, آپ مجھے گن کے بتائیں پرویز خٹک کے کتنے رشتہ دار جو ہیں آج مختلف عہدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے, مجھے گن کے بتائیں, کاؤنٹ کر کے بتائیں. نہیں, میں دوبارہ سے جو بات میں کر رہا تھا وہ یہ کہ بھائی ہم یہ ڈائریکٹ الیکشن نہ کرواتے, ہم چھوٹے چھوٹے الیکشن کرواتے, آزاد لوگوں کو تو حکومتی دباؤ پہ ڈال کے اپنی مرضی کے میئر بنا, جیسے نواز شریف اور زرداری صاحب بناتے ہیں. ہم تو ڈائریکٹ الیکشن کروا کے اپنے آپ کو رسک میں ڈال کے, اپنی پاپولیرٹی کو رسک میں ڈال کے, ضرور ہے ہمیں یہاں کم ووٹ ملا لیکن پورے پاکستان میں ہماری جمہوریت پسندی کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. اور لوگ صداقت صاحب میں دوبارہ معذرت آپ کو میں کاٹ رہا ہوں, لیکن آپ نہ پتہ اس وقت کیا والی آپ بات کیا کر رہے ہیں. آپ دیکھیں جی یہاں پہ ورلڈ کپ جو ہے وہ بے شک آسٹریلیا جیت کے چلا گیا ہے, لیکن ورلڈ کپ تو ہم نے کروایا نا. وہ بھائی آپ نے بے شک کروایا, اس سے کیا فرق پڑتا ہے, وہ جیت کے تو کوئی دوسرا لے گیا نا. آپ اس کے اوپر بیٹھ کے ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں, اس کا کیا کریں ہم. اب آپ نے یہ بات 2 دفعہ کیا, میری بات بھی سن لیں. آپ نے جو بات کی خاندانوں کی, تو پرویز خٹک کیا کوئی وزیر اعلیٰ تو نہیں, پرویز خٹک تو ایک منسٹر ہے, اور یہ بلدیاتی الیکشن میں ہے. یہاں تو ایک بھائی وزیر اعظم, دوسرا بھائی وزیر اعلیٰ, بیٹی ہوتی ہے وہ نوجوانوں کے قرضوں پہ, ایک بھائی رشتہ دار جو ہے وزیر خزانہ. اس سارے نظام میں اور ایک پولیٹیکل پارٹی ریفارم کرنا چاہ رہی ہے, ٹھیک ہے آپ تنقید بھی کر سکتے ہیں, لیکن وی آر وے اہیڈ آف دوز پولیٹیکل پارٹیز. صداقت صاحب یار میں آپ سے بار بار یہ بات کر رہا ہوں, آپ ایک جگہ بیٹھ کے خاندانی سیاست پہ تنقید کرتے ہیں. آپ لوگ خود خاندانی سیاست کا چلتا پھرتا پوسٹر ہے بھائی. آپ لوگ پرویز خٹک کے, میں بتا رہا ہوں رشتہ داروں میں آپ نے سب کچھ بانٹا ہوا ہے. اچھا آپ مجھے بتائیں شاہ محمود قریشی کا بیٹا ہے کہ نہیں ہے اس وقت اسمبلی کے اندر, آپ مجھے بتائیں. اب وہ مخدوم ہاشم جماعت وہ اس وقت پنجاب کا وزیر خزانہ ہے, اس کا بڑا بھائی خسرو بختیار وہ فیڈرل گورنمنٹ کے اندر ہے. آپ مجھے بتائیے کتنے, علی امین گنڈا پور کا بھائی آپ لوگوں نے اس کو ٹکٹ دیا ہے کہ نہیں ڈیرہ اسماعیل خان سے کہ نہیں. ہر جگہ بھائیوں میں بیٹوں میں سارے ٹکٹ بانٹ کے اس کے بعد خاندانی سیاست کی بات کرتے ہیں آپ لوگ. آپ اتنی بات کے بعد مجھے بات کا جواب کرنے دیں. میں پیپلز پارٹی کی خاندانی پارٹی کی بات کر رہا ہوں. نون لیگ کا پورا خاندان پارٹی پہ قابض ہے. جتنے یہ آپ باتیں کر رہے ہیں یہ ہماری پارٹی میں ایز الیکٹیبل شامل ہوئے 2018 کے الیکشن میں. وہ ہماری حلقوں کی کنسٹیچوئنسی پالیٹکس کی مجبوریاں جن کی آپ بات کر رہے ہیں, جو ہمیں بائی دا وے آج ویسے آج جو آپ ہارے ہیں نا صداقت صاحب, آج جو آپ ہارے میں وہ اس مسلم لیگ نون سے نہیں ہارے ہوئے, اس مسلم لیگ نون سے نہیں ہارے, آپ جے یو ایف اے سے ہارے ہوئے ہیں. آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں, آپ جے یو ایف اے سے آج ہارے ہیں. میں دوبارہ سے یہ بات کر رہا ہوں, میں دوبارہ سے میرا جملہ سن لیں کہ ہم ایک ہیں, ہمارے مقابلے میں پاکٹس میں لوگ ہیں اور وہ ایگزسٹ کرتے ہیں, لیکن آج بھی پی ٹی آئی سنگل لارجسٹ پارٹی ہے جس کی پریزنس پورے پاکستان میں ہے. مجھے ایک مثال دے دیں, جے یو آئی پنڈی سے 300 ووٹ نہیں لے سکتی, جے یو آئی جیلم سے 400 ووٹ نہیں لے سکتی, لیکن پی ٹی آئی جیلم میں بھی ہے, پنڈی میں بھی ہے, کراچی میں بھی ہے, سندھ میں بھی ہے, بلوچستان میں بھی ہے اور کے پی میں بھی ہے. اس بات کو آپ ذرا غور کریں, آپ کو سمجھ آ جائے گی. مفتی صاحب آپ کو سمجھ آ رہی ہے اس بات پہ, آپ غور کریں, کیونکہ ظاہری بات ہے آج کے جیت تو آپ لوگوں کی ہے, آپ غور کریں اس کے اوپر. جی میں نے تو ان کی باتیں سن لی. کیا جمعیت علماء اسلام تمام صوبوں میں نہیں ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک پارٹی, یہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ ان کی سٹینڈ دوسرے جگہوں کے ساتھ برابر ہو, لیکن آج موضوع بحث جو ہے وہ پورا پاکستان نہیں ہے. جو موضوع بحث ہے ان سے وہ اپنے آپ کو دور ہٹنا چاہتے ہیں. آج جو وہ پھنس گئے ہیں ان سے کیوں کر, اس دلدل سے کیوں کر اپنے آپ کو نکلنا چاہتے ہیں. وہ پشاور کا جواب دے, وہ مردان کا جواب دے, وہ چار سدے کا جواب دے,
وہ جو ہے کوارٹ کا جواب دے، وہ اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، وہ فاٹا کا جواب دے، باجوڑ کا جواب دے، مہمند کا جواب دے، وہ خیبر ایجنسی کا جواب دے، میں ایف آر میرے خلقے کا جواب دے. تو میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں عوام نے بالکل مسترد کر دیے ہیں. عوام دشمن پالیسیاں آئی ایم ایف کے پالیسی انہوں نے یہاں مسلط کر دیے ہے. باہر سے چند لوگوں کو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے کہنے پر یہاں بٹھا دیے ہیں، اور انہوں نے بے دین کردار بھی ادا کرنے کی کوشش کی ہے. ایسے بل پاس کرانے کی کوشش کی ہے اسمبلی سے جو آئین پاکستان کے ساتھ متصادم ہے. پاکستان ایک اسلامی معاشرہ ہے، آئین پاکستان کے علم بردار ایک اسلامی آئین ہے، اور اس میں انہوں نے مفتی صاحب ایک منٹ اس میں ایسی کون سی چیز یہ مطلب آپ بے شک تنقید کریں، ایسے کون سے بل انہوں نے منظور کرانے کی کوشش کی ہے جس کا اسلامی اقدار سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ اچھی بات کی آپ نے. ایسے بل میں بتاتا ہوں، یہ گھریلو تشدد بل کے حوالے سے، یا جو انہوں نے یہ سزا مقرر کر دی ہے یہ زنا حوالے کے حوالے سے جو بل انہوں نے پاس کرنے کی نہیں، گھریلو تشدد سے کیا مسئلہ ہے مفتی صاحب؟ گھریلو تشدد سے کیا مسئلہ ہے؟ گھریلو تشدد میں جو انہوں نے بچوں کے حوالے سے جو یا آئلی قوانین کے حوالے سے ان کو چھیڑا ہے باقاعدہ، یہ 18 سال کے کم عمر سے بچوں کی جو ہیں شادی وہ ناجائز کہتے ہیں. ہم جو ہیں ان کو قرآن و سنت کے مطابق کہتے ہیں، اور پاکستانی معاشرہ اس کو، اور اس طرح اوقاف بل جو مساجد پر حملہ کیا ہے، مدارس پر حملہ کیا ہے، یتیم خانوں پر حملہ کیا ہے، اوقاف پر حملہ کیا ہے، یہ انہوں نے آئی ایم ایف کے کہنے پر فاٹف بلوں کو انہوں نے پاس کرانے کی جو کوشش کی ہے، پاس کرائے ہیں. یہ اسلام کے خلاف ہے. اوقاف جو ہے یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، ان کے لیے اتھارٹی جو بنا دی ہے، اور یہ بڑا ظلم انہوں نے کیا ہے. صاحب کی بات سنیں، صداقت صاحب کی بات سنیں، وہ کچھ کہہ رہے ہیں. صداقت صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں میری بات تو پورا کرنے دے. حضرت خاندانی سیاست پر جو وہ اعتراض کر رہے ہیں، انہوں نے یہاں جتنے سیٹ تقسیم کیے ہیں اکثر انہوں نے اپنے ایم این ایز اور اپنے لیڈروں کے بھائی بھتیجوں اور ان کے کا خیال رکھا گیا ہے. ہمارے لیڈروں کے بھائی بھتیجوں کا خیال رکھا گیا. یہ مفتی صاحب ایک منٹ میں ایک بریک میں لیں، لیکن یہ جو ابھی انہوں نے بھی جو لیڈروں کے بھائی بھتیجوں کی بات کی، میں ان سے پوچھنا چاہوں گا یہ جو جے یو ایف اے کے جو میئر منتخب ہوئے ہیں پشاور سے، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے کیا لگتے ہیں؟ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم آفٹر دا بریک. مفتی عبدالشکور صاحب بریک پہ جانے سے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ جی پاکستان تحریک انصاف نے اپنے سارے رشتہ داروں کے اندر یہ ٹکٹ وغیرہ بانٹے. یہ بتائیے گا مفتی صاحب، یہ جو زبیر علی خان صاحب ہیں جو ابھی میئر کا الیکشن جیتے ہیں، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے کیا لگتے ہیں؟ حضرت ایک بات میری بھی سن لے. جمعیت علماء اسلام خاندانی سیاست کا شرعی لحاظ سے کوئی مخالف نہیں اگر میرٹ کی بنیاد پر نہ ہو. یہ خواہ خاندانی سیاست کی مخالفت کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں اگر خاندانی سیاست میرٹ کی بنیاد پر ہو تو اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے. اگر زبیر علی جیسے روحانی شخصیت جو کہ ایک عظیم بزرگ کا روحانی پیشوا جو ہیں کراچی کے، اس کا خلیفہ ہے، اور مولانا فضل الرحمان کا داماد نہیں، داماد کا جیسے بھائی ہے، اور اس کے داماد کے بھائی ہے، داماد تو نہیں ہے. شرعی طور پر داماد کا بھائی کوئی اسلامی رشتہ سے حوالے سے نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں. کیا کہہ رہے ہیں صداقت صاحب؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسد الرحمان صاحب کون ہے؟ مولانا اسد صاحب جو ہیں ایم این اے ہے، وہ مفتی ہے، عالم دین ہے، اس میں خود ایک صلاحیت ہے، اور صلاحیت کی بنیاد پر آئی ہے. میں نے تو یہی کہا. اچھا کلیئر کر لیں آپ کو خامخواہ موروثیت کے مخالفت ہے. ابراہیم علیہ السلام کے اولادوں کو بھی اللہ نے پیغمبر بنا دیے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے اولاد کے لیے دعائیں مانگی ہیں. کوئی شک نہیں کہ اگر میرٹ کی بنیاد پر نہ ہو، تو ہم خاندانی سیاست کے بھی قائل نہیں، غیر خاندانی کے بھی قائل نہیں ہے. لیکن عورت کی حکمرانی کے قائل نہیں ہے. سمجھ لی؟ لیکن عورت کی حکمرانی کے قائل نہیں ہے. میری بات تو سن لے. یہ مجھے کلیئر کر دینا. میری بات تو سن لو. میں پوچھ رہا ہوں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، میری بات بھی سن لو. آپ عورت کی حکمرانی کے قائل نہیں ہیں. میرٹ کے قائل ہیں. ہاں جی، کیا؟ ہاں بالکل.
عورت کی حکمرانی جو ہے عورت کی حکمرانی جو ہے اسلام کی بنیادی جو اصول ہے اس پہ کوئی شک نہیں کہ اس کے میں بتاتا ہوں اس کے اپنے اصول ہے پاکستان کے پارلیمانی سیاست میں اس کی کوئی پابندی نہیں اس لیے ہم جو ہیں پاکستان میں اس کو برداشت کرنے کا موقع دیں اچھا یہ بتائیں ایک منٹ مفتی صاحب آخری سوال کا جواب دے دیجئے ہاں یا نہ میں کل کو مریم نواز اگر ان پہ سے پابندی ہٹ گئی اور وہ وزارت عظمیٰ کے لیے امیدوار ہوئی تو جے یو ایف اے ان کو ووٹ کرے گی؟ دیکھو ہم جو ہیں ووٹ اس کو دیتے ہیں اس کو ہم ووٹ دیتے ہیں جو جمعیت علماء اسلام کو ووٹ دیتے ہیں ہم جمعیت علماء اسلام کے تبادلے کی طور پر ووٹ دیتے ہیں وہ ہمارا امیدوار نہیں ہوگا ہم اپنے پارٹی میں وزیر اعظم کے لیے عورت کو بالکل امیدوار نہیں بناتے نہ بنایا ہے کبھی ہم جو ہیں مسلم لیگ جو ہے پابند نہیں اب جمعیت علماء اسلام کی پالیسی کا ان کا اپنا منشور ہے ان کا اپنا ووٹ دیں گے یا نہیں مسلم لیگ ووٹ دیں گے یا نہیں اور ووٹ دیں گے یا نہیں جب یہ موقع آ جائے تو اس وقت آپ دیکھیں گے اور جماعت کی پالیسی جو ہے فیصلہ جو ہے جب آ جائے اس وقت آپ یہ سوال کریں وقت سے پہلے سوال آپ ابھی موروثی سیاست پہ اس وقت ابھی موروثی سیاست پہ مفتی صاحب موروثی سیاست پہ بغیر پوچھے بغیر آپ نے پورا اس پہ بھاشن دیا آپ نے بتایا کہ نہیں موروثی سیاست میں کوئی مسئلہ نہیں تو میں نے کہا اس پہ بھی ہمیں کلیئر کر دیتے کہ عورت کی حکمرانی میں بتاتا ہوں اگر میرٹ کے خلاف ہو تو میں میری بات سن لو اگر موروثی سیاست میرٹ کے خلاف ہو تو ہم قائل نہیں ہیں اگر موروثی سیاست میرٹ کی بنیاد پر ہو تو جائز ہے میرٹ کی اس میں کوئی کباغت ہاں اگر غیر خاندانی لوگوں کو آپ بڑھاتے ہیں یعنی آپ کا غیر رشتہ دار ہو اور میرٹ پر نہ ہو تو وہ بھی جائز نہیں ہے ہم میرٹ کے قائل ہیں خاندانی ہو غیر خاندانی ہو میرٹ کی بنیاد پر ہو جی نا سر آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں دیکھیے منصور سب سے پہلے تو میں آپ کے اس فورم پہ اسٹرانگلی کنڈیم کرنا چاہتی ہوں جو شہباز گل نے آج مریم اورنگزیب کے لیے الفاظ استعمال کیے آپ یہ کنڈیم کریں کہ جو انہوں نے عورت کی حکمرانی کے بارے میں بات کیا اس میں دیکھیں یہ مولانا صاحب آ کے ریپرزینٹ بات کریں گے مولانا صاحب نے بالکل کہا ہے کہ عورت کی حکمرانی ہو سکتی ہے وائی ناٹ آئی تھنک مولانا انہوں نے کہا یہ ان کی پارٹی کی میں عام کی اسپوکس پرسن نہیں ہوں آپ کوٹ کر رہی ہیں مجھے میں نے ہمارے منشور اور انہوں نے مفتی صاحب انہوں نے مہینہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے میں دیکھو میں بتاتا ہوں اچھا میں اپنی بات کر لوں ان کو سلیکٹ کرتے ہیں یہ مسلم لیگ نون کا مسئلہ ہے ہمارا مسئلہ تو اچھا مطلب کوئی اور اگر عورت کو لے آئے حکمرانی کے لیے تب آپ کو کوئی اعتراض نہیں کسی اور کی عورت جائز ہے اپنی عورت کی ہم یہاں سے پابند نہیں کرا سکتے ہمارے رائے کی اپنے پارٹی کا فیصلہ خود آزادانہ طور پر خود کریں گے اپنے پارٹی میں اور عوام نے ان کو کیوں ریجیکٹ کیا ہے ایک ریزن ہے جو شہباز گل روز آ کے خواتین پہ باتیں کرتے صداقت عباسی صاحب درمیان میں نہ کاٹے آپ لوگوں کو بہت ٹائم مل گیا ہے اب میری بات میں نہ کاٹے فرسٹ آف آل عوام نے ان کو اس لیے ریجیکٹ کیا ہے کیونکہ ان کے جو ماؤتھ پیسز ہیں جس طرح ان کے جو لوگ صداقت صاحب میں ان کو چپ کرا صداقت صاحب اگلا 1 منٹ عورت کی حکمرانی بات کریں آپ عوام نے ان کو اس لیے ریجیکٹ کیا ہے کیونکہ ان کے جو سپوکس پرسن آتے ہیں اور اس طرح کی بلو دا بیلٹ باتیں کرتے ہیں جو انہوں نے شہباز گل نے آج مریم اورنگزیب کے بارے میں کہی یہ عوام یہ پسند نہیں کرتی عوام ان کو کیوں ریجیکٹ کری ہے کیونکہ انہوں نے جھوٹا احتساب کا نعرہ لگایا الجزیرہ پہ عمران خان صاحب جھوٹ بول رہے تھے کہ میرے اگر وزیر کوئی بھی کرپشن کر رہا ہو تو میں اس کے اوپر کاروائی کروں گا رنگ روڈ اسکینڈل پہ کوئی کاروائی ہوئی زلفی بخاری پہ کاروائی ہوئی بی آر ٹی پہ ان نے اسٹے آرڈر لیا ہوا ادویات ان نے 500% پرائسز انکریز کی کوئی ایک چینی چوروں پہ کوئی کاروائی ہوئی پھر مہنگائی ملک میں اس قدر مہنگائی ہے آپ نے دیکھا کہ آج بجلی پہ دوبارہ 4.5% انکریز ہو گیا پرائس اور ٹیکس انہوں نے ٹیلی کام سیکٹر پہ 15% لگا دیا عوام جو ہے ہنا بٹ صاحبہ کی آپ نے یہ گفتگو سنی لیکن میں جو ایک چیز آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہوں گا مجھے آپ نے موقع نہیں دیا بات کرنے صداقت صاحب آپ بولیے میں دکھانے لگا تھا کچھ لیکن اب میں نہیں دکھاتا آپ بولیں آپ کی باری بولیں
اچھا سنیں، اینا صاحبہ نے کہا کہ عوام نے ہمیں مسرت کر دیا، ہمیں 18 سیٹیں ملی، ہم مسرت ہو گئے، تو مسلم لیگ نے ان کو 3 ملی ہیں، وہ کیا ہو گئے؟ وہ تو بالکل فارغ ہو گئے. ایک بات نوشہرہ میں تو آپ کے گھر جا کے ہم نے مارا، ابھی تو فیز 1 ہے، فیز 2 ہونے دے. آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون آپ کو کے پی کے میں بھی ہرا دے گی، اور جے یو آئی ایف ہماری پی ڈی ایم میں الائنس ہے. اگر ہم پی ڈی ایم کے الائنس جیتے گی تو وہ بھی آپ کی بات میں بات نہیں کاٹ رہی، لیکن ریالٹی کو ایکسپٹ کرے کہ عوام نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا ہے. عوام نے آپ کو مہنگائی پہ، اپنے جھوٹے احتساب پہ، بہت شکریہ ہنا بڑا صداقت علی عباسی صاحب اور مفتی عبدالشکور صاحب. ناظرین، کس نے کس کو ایکسیپٹ کیا، کس نے کس کو ریجیکٹ کیا، عوام کا فیصلہ آپ کے سامنے. کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.